السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ دہشت گردی کا گھناؤنا واقعہ، مودی حکومت نے دہلی دھماکے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ قصورواروں کو کیا خبردار، وزیر اعظم مودی نے کابینی میٹنگ میں لیا جائزہ۔ جموں کشمیر کا ہر باشندہ دہشت گرد نہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان۔ کہا لال قلعہ واقعہ کے قاتلوں کو دی جائے سزا، بے قصور سزا کے حقدار نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں، امام الیاسی کا بیان۔ کہا ہم ملک کے مسلمان لال قلعہ دہشت گردی کے واقعہ کی مذمت کرتے ہیں۔ بہار الیکشن کے نتائج کا کل ہوگا اعلان۔ ای وی ایم اور وی وی پی اے ٹی سخت سیکورٹی میں، گنتی کے لیے بنے 46 مراکز۔ پھانسی گھر تنازع، کیجریوال سسودیا کی ہائی کورٹ میں عرضی کو اسمبلی سیکرٹری نے گمراہ کن قرار دیا۔ اور احمد آباد طیارہ حادثہ، سپریم کورٹ نے مرکزی اور ڈی جی پی سی اے سے تفصیلی وضاحت طلب کی۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوٹان کے اپنے دورے سے واپس آنے کے بعد لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکے کی تحقیقات کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں دہشت گردانہ دھماکے کے بعد ملک بھر کی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایک ریزولوشن پاس ہوا جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھنا چاہوں گا۔ The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment to national security and the safety of every citizen. دوسری طرف ڈی این اے ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب جس کار میں دھماکہ ہوا تھا اس سے ڈاکٹر عمر نبی چلا رہا تھا۔
کیونکہ اس کے اسٹیئرنگ وہیل میں پائے گئے پیر کے حصے اور نبی کی ماں کے ڈی این اے کے نمونے نبی کی والدہ سے ملتے جلتے ہیں۔ دہلی پولیس کے مطابق عمر نبی کی والدہ کے ڈی این اے کے نمونے اور نبی کے پاؤں کے ڈی این اے میچ ہو رہے ہیں۔ تفتیش کاروں نے یہ کامیابی اس وقت ملی جب ڈاکٹر نبی کا پیر کار کے اسٹیئرنگ وہیل اور ایکسیلریٹر کے درمیان پھنسا ہوا پایا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دھماکے کے وقت کار چلا رہا تھا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لال قلعہ اور واقعہ پر میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے ہر باشندے کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ خاطیوں کو ضرور سزا دی جانی چاہیے، لیکن بے قصوروں کی گرفتاری بالکل غلط ہے۔ عمر عبداللہ نے تحقیقات کی مانگ کی اور صحیح جانچ کا مطالبہ کیا۔ چند لوگوں کو حملے کے لیے قصوروار قرار ہوئے عمر عبداللہ نے سزا کی بھی مانگ کی ہے۔ نندا کی جائے کم ہے، بے گناہ لوگوں کا اس طرح بے رحمی سے قتل کرنا کسی بھی مذہب یا کارروائی چل رہی ہے، انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، جموں کشمیر کا ہر باشندہ آتنکوادی نہیں ہے۔ جموں کشمیر کا ہر باشندہ آتنکوادیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہاں امن اور بھائی چارے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم ہر جموں کشمیر کے باشندے کو اور بالخصوص ہر کشمیری مسلمان کو ایک ہی نظریے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور یہ تاثر دینا شروع کرتے ہیں کہ ہر کشمیری مسلمان جو ہے وہ آتنکوادی ہے، تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو صحیح پٹری پہ رکھنے میں۔ میں تو مان کے چلتا ہوں کہ جو لوگ اس حادثے کے لیے قصوروار ہیں انہیں پکڑ کے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں اس سے باہر رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کمیونٹی اس میں شامل ہے۔ جناب یہ کون سی نئی بات ہے جناب؟ اس سے پہلے آپ نے یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں دیکھے؟ مجھے بھی یاد ہے ایک ایسوسیٹ پروفیسر شاید کشمیر یونیورسٹی کا، وہ بھی تھا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں؟ میں تو حیران اس بات سے ہوں کہ اس کو ان چیزوں کے لیے نوکری سے نکالا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کون سی انویسٹیگیشن ہوئی؟ نوکری سے تو آپ نے نکالا، لیکن کارروائی کیا ہوئی؟ اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ آتنکوادی گتیویدیوں میں اس کی انوالومنٹ ہے اور آپ کے پاس ثبوت تھا تو وہ ثبوت لے کے عدالت کے پاس کیوں نہیں گئے؟ پروسیکیوشن کیوں نہیں ہوا؟ نوکری سے تو نکال کے معاملہ ختم نہیں ہوا نا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں پھر اس بات پہ آتا ہوں، یہ چند لوگ ہیں جو اس حملے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ جو ذمہ دار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن بے گناہ لوگ جو ہیں اس کے لپیٹ میں نہیں آنے چاہیے۔ صاحب یہ اتنا بڑا ذخیرہ بھارت میں پہنچا کیسے، یہ ایک پرشن چن ہے، کیسے آپ دیکھتے ہیں اتنی یہ سوال جو لوگ ان چیزوں کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے جناب، یہ ذمہ داری ہماری ہے نہیں۔ ہم تو صرف حکومت کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں حالات کو نارمل رکھنے کے لیے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا یہ سرکشا ایجنسیوں کا ذریعہ؟ ادھر مولانا امام الیاسی نے لال قلعہ دہشت گردانہ واقعہ کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں معصوم افراد کی ہلاکتیں قابل مذمت ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں۔ مولانا نے اسلام کو امن و سلامتی کا مذہب بھی قرار دیا۔ یہ بہت دکھد گھٹنا ہے اور جتنی بھی نندا کی جائے کم ہے۔ جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں نردوش لوگ مارے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام بچانے کا نام ہے، اسلام مارنے کا نام نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت دکھد گھٹنا ہے اور جتنی بھی نندا کی جائے کم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نردوش لوگ اس میں مارے گئے ہیں۔ میں اپنا دکھ پرکٹ کرتا ہوں اور تمام پورا دیش اس سمے بہت دکھی ہے۔ جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں نردوش لوگ مارے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے
اور جس طرح سے یہ پہلے بھی جس طرح سے پلوامہ ہوا، پہلگام ہوا، اس کے بعد اب یہ دلی کا جو بلاسٹ ہوا ہے، اس میں جس طرح سے نردوش لوگ مارے گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو میں انسانیت کا قتل کہوں گا۔ اور جس طرح سے خاص طور پہ جو مسلم سماج کی طرف سے جو نام آئے ہیں، جس طرح سے پڑھے لکھے لوگوں کے جو نام آئے ہیں، یہ اور زیادہ دکھد ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے بھی سامنے بات آئی ہے۔ ویسے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر سماج میں اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، چند لوگ خراب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب سارا سماج خراب ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس طرح کی جو واقعات جو واردات ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی۔ وہ راشٹر ورودھی طاقتیں سکریہ ہو گئی ہیں اور وہ پڑوسی دیش سکریہ ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو اس میں اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ان کو شامل کر رہے ہیں، جبکہ اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام بچانے کا نام ہے، اسلام مارنے کا نام نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کر کے ان کو جو بھی بتایا جا رہا ہے، برگلایا جا رہا ہے، اس کی بڑی فکر کی بات ہے، اور ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام بچانے کا نام ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ نام تو ہے جیش محمد، لشکر طیبہ، محمد کی سینا، اور لشکر طیبہ، محمد کا لشکر، نام انہوں نے اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں تمام آج آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے بانی اور معروف روحانی رہنما سری سری روی شنکر نے جموں کشمیر میں میر وائز کشمیر میر وائز عمر فاروق سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے امن، ہم آہنگی، ہمدردی اور بین المذاہب مکالمے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ میر وائز منزل کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سری سری روی شنکر جو 7 سال بعد وادی کا دورہ کر رہے ہیں نے کشمیر آ کر خوشی کا اظہار کیا اور اسے بقائے باہمی روحانی ورثے اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ناانصافی اور محرومی ہی انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے جو امن کے لیے خطرہ ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان کل کیا جانا ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی EVM کو سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اسٹرانگ رومز میں رکھا گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی ریاست کے تمام 38 اضلاع کے 46 مراکز پر کل ہوگی۔ انتخابات میں استعمال ہونے والے EVM اور VVPAT کو 2 سطحی سیکیورٹی گھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اسٹرانگ روم احاطے کی اندرونی حفاظت کی ذمہ داری سینٹرل آرمڈ پیراملٹری فورسز یعنی CAPF کو سونپا گیا ہے، جبکہ ضلع پولیس کو باہری سیکورٹی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے CCTV کی نگرانی اور دیگر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں کناٹ پیلس کے بابا کھڑک سنگ مارگ پر واقع سندھو اپارٹمنٹس میں چہارشنبے کی رات اچانک آگ لگ گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ رہائشی کمپلیکس لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے کئی ممبران پارلیمنٹ کی سرکاری رہائش گاہ بھی ہے، جو پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر نے آگ بجھانے کے لیے فوری طور پر 8 فائر انجن روانہ کر دیے اور کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا سکا۔ ابتدائی تحقیقات میں بجلی بورڈ میں شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی بڑی وجہ بتائی گئی ہے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ فرنیچر اور سامان کو نقصان پہنچا ہے۔ دہلی اسمبلی میں مبینہ پھانسی گھر کی تزئین اور آرائش پر اٹھنے والے تنازع کے درمیان سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو اسمبلی کی استحقاق کمیٹی نے طلب کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس سمن کو چیلنج کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے، جسے اسمبلی سیکریٹریٹ نے گمراہ کن قرار دیا۔ فی الحال دہلی ہائی کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت 24 نومبر کو کرے گی۔ دہلی ہائی کورٹ میں AAP کی جانب سے پیروی کرنے والے سینئر وکیل شادان فراست نے دلیل دی ہے کہ پھانسی گھر کا معاملہ اسمبلی کے قانون سازی کے کام سے متعلق نہیں ہے، اس لیے استحقاق کمیٹی کو اس پر کارروائی کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھانسی گھر اسمبلی کے ضروری کام کاج کا حصہ نہیں ہے، یہ محض دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اس پر جج نے سوال کیا کہ پھانسی گھر اسمبلی کیمپس میں ہی ہے تو کیا ایوان کو اپنے کیمپس پر کنٹرول نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے احمد آباد میں پیش آنے والے ایئر انڈیا طیارہ حادثے کی تحقیقات سے متعلق ایک اہم فیصلے میں مرکزی اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن DGCA سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ نوٹس پائلٹ کیپٹن سمیت سبروال کے والد پشکر راج سبروال اور انڈین پائلٹ فیڈریشن کی جانب سے دائر مشترکہ عرضی پر جاری کیا گیا ہے، جس میں حادثے کی آزاد اور عدالتی نگرانی میں ہونے والی جانچ کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔
واضح ہے کہ 12 جون کو ایئر انڈیا کی فلائٹ 171 احمد آباد کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جس میں کیپٹن سمیت سپروال سمیت 270 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حادثے نے نہ صرف ملک کی سول ایویشن سیکورٹی پر سوالات اٹھا دیے تھے بلکہ تحقیقات کی شفافیت پر بھی بحث چھیڑ دی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ دہشت گردی کا گھناؤنا واقعہ، مودی حکومت نے دہلی دھماکے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ قصورواروں کو کیا خبردار، وزیر اعظم مودی نے کابینی میٹنگ میں لیا جائزہ۔ جموں کشمیر کا ہر باشندہ دہشت گرد نہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان، کہا لال قلعہ واقعہ کے قاتلوں کو دی جائے سزا، بے قصور سزا کے حقدار نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں، امام الیاسی کا بیان، کہا ہم ملک کے مسلمان لال قلعہ دہشت گردی کے واقعہ کی مذمت کرتے ہیں۔ بہار الیکشن کے نتائج کا کل ہوگا اعلان، ای وی ایم اور وی وی پی اے ٹی سخت سیکورٹی میں، گنتی کے لیے بنے 46 مراکز۔ پھانسی گھر تنازع، کیجریوال سسودیا کی ہائی کورٹ میں عرضی کو اسمبلی سیکرٹری نے گمراہ کن قرار دیا۔ اور احمد آباد طیارہ حادثہ، سپریم کورٹ نے مرکزی اور ڈی جی پی سی اے سے تفصیلی وضاحت طلب کی۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔